बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 सितंबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। सुबह आपने वीलॉग देखा होगा। आज इसमें कुछ अहम तारीखी और इंतहाई ज़रूरी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। पहले अहम खबरें बता दूँ जल्दी से। अडयाला जेल के बाहर एक तो कौमी असम्बली की जो अरकान पहुँच चुके हैं, इजलास शुरू हो चुका है और आज अनोखा इजलास भी हुआ जिसमें महमूद अचकज़ई ने खिताब किया और इसराइल का जो यार है गद्दार के नारे लगवाए। 8 मज़ीद इस्लामी ममालिक वज़राए ख़ारजा ट्रंप की हमायत में मुश्तरका बयान शहबाज शरीफ के बाद दे रहे हैं और शहबाज शरीफ की यहूदी टॉप लीडरशिप से छुप छुप कर जो मुलाकातें होंगी वो भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की ट्वीट पर इसराइल की तरफ से खुशी का रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू खुशी से बेकाबू और 6-7 महीनों से ज़्यादा अब इक़्तिदार नहीं रहा। ये वज़ीर-ए-आज़म और आसिम मुनीर साहब का इक़्तिदार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। नेतन्याहू के जश्न के बाद मुसलमान हुक्मरानों की जो हमायत थी, अब उसमें इराक जंग के लाखों मुसलमानों के जो कातिल टोनी ब्लेयर को ये सरबराही दे दी गई है गज़ा की बहाली की। उसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। अवाम पाकिस्तानी और दुनिया में मुसलमान खामोश हैं, लेकिन गैर मुस्लिम ट्रंप के वाइट हाउस का घेराव की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी हालात, एंट्री पॉइंट समेत उसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। आर्टिकल 370 वाला मामला वहाँ चल रहा है और कोयटा में भी बड़े ख़तरनाक किस्म के धमाके की खबरें हैं। वज़ीरिस्तान में भी ख़तरनाक इसी तरह की शहादतों की इतलात आ रही हैं और बगराम एयरबेस की टनल का पूरा मंसूबा कि किस तरह अफगानिस्तान से मादनियात निकलते थे वो भी मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस हैं उनकी दोबारा वापसी एंट्री हुई है, तारिक जहांगीरी की। और इसके साथ आज फलक जावेद ने भी इसराइल के हवाले पर मरियम नवाज़ पर बड़ा गुस्सा निकाला। सारी तफसील बताऊँगा। वीडियो शायद लंबी हो जाए लेकिन आप लोगों का सब्र का इम्तहान भी है और मेरी आज ख्वाहिश है, एक दुआ है कि अल्लाह करे ये वीडियो किसी तरह हर वो शख्स जो खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है, मोहब्बत वाले तो देखते हैं लेकिन ये पीपल्स पार्टी, नून लीग के तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है एक दफ़ा इनकी वीडियो उन तक किसी तरह पहुँच जाए। तफसील से बात करते हैं। शहबाज शरीफ के ट्वीट के बाद मुसलमान रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे पर इसराइल को तस्लीम करने के बयानात आना शुरू हुए। ये शहबाज शरीफ ने इब्तिदा की जो उस पूरे मंसूबे का टॉर्च बेरर फ्रंट रनर रहा। उसके बाद फिर तैयब रजब अर्दगान की ट्वीट आई, उसमें भी उसने डोनाल्ड ट्रंप की खूब चाटी। और फिर सऊदी अरब, कतर, उर्दन, अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयानात आ गए कि हम भी मुत्तफ़िक हैं। और नरेंद्र मोदी भी सेम पेज पर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के साथ आ गया, ट्वीट कर दी। और जिस तरीके से आपको कहते हैं ना यूथिया, ये अब सारे यहूदतिये निकल चुके हैं। ये एक ट्वीट, एक बयान से ये साबित हो गया इन सब के कि इमरान खान के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें इसराइल, हिंदुस्तान, अरब ममालिक और अमरीका सब शामिल थे। मकसद इसराइल को तस्लीम करना। ये अब तमाम बातें साबित हो चुकी है। मैं आगे चल के इसके दलाइल भी देता हूँ। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में जो तमाम मुसलमान रहनुमाओं को शुक्रिया अदा किया, ट्रंप के साथ खड़े होकर उसने ऐलान किया कि इसराइल की फ़ौज फ़लस्तीन से नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी, जो मर्ज़ी आप कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि नेतन्याहू को अपने साथ खड़ा करके, पहले के फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर दोनों मेरे साथ हैं, और उसके बाद इसने कहा कि अगर हमास वहाँ सरेंडर नहीं करती तो जो भी इसराइल करेगा मैं उसके साथ, जो इनके साथ दूंगा। ये ट्रंप के बयान था, यानी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ भी साथ हैं। इसीलिए पाकिस्तान में फ़लस्तीन का झंडा बैन था, इसीलिए एहतजाज नहीं करने देते थे। इसराइल के ख़िलाफ़ नारा लगाएं तो गिरफ्तारियाँ इसी नहीं होती। सेनेटर मुश्ताक को घर वालों समेत इसीलिए उठाते थे। स्टेडियम्स के अंदर फ़ौज ऐसे लपक के पकड़ दी थी, इसराइल की मुखालफत नहीं करने देते थे। देखें, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों या 1.5 अरब मुसलमानों का जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जितने मर्जी आप फ़िरके बनाएं, जितनी मर्जी सियासी जमातें बनाएं, जिससे मर्जी मोहब्बत करें, नफ़रत करें, एक ऐसा नुक्ता है जिस पर ये तमाम के तमाम इकट्ठे हैं, वो बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अल अक़सा की हुर्मत। उसकी इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसराइल को किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर सकते, फ़लस्तीन की हमायत से हट नहीं सकते। देखें, ये मुख्तलिफ दर्जे हैं ना, कोई दिल से करता है, कोई ज़बान से करता है, कोई हम लोग इसराइल के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, एक एक चीज़ ढूंढते रहते हैं सारा दिन। यहाँ पर ये जो इस वक्त मुनाफ़िक़ आज़म है, बड़े से बड़ा हो वो भी मजबूर होगा। ये बड़े बड़े बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, शेख बिन ज़ैद, मिस्र का जनरल अब्दुल फ़त्ताह सीसी, ये इतना बड़ा वज़नी बयान था इसराइल का कि कोई तस्लीम करने को किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी। मुसलमान बादशाहों में ये जुर्रत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने की। ये बारिश का कतरा बन के इसराइल को तस्लीम करने निकले। फिर तैयब अर्दगान और तमाम ममालिक इनके साथ जोड़ना शुरू हुए। अब देखें, टोनी ब्लेयर को गज़ा की बहाली पर इंचार्ज लगाया जा रहा है और उस पर खुशियाँ मना रहे हैं लोग। टोनी ब्लेयर कौन है? साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म। 2003 की अमरीका इराक़ की जंग उठा के देखें, 2 लाख से 10 लाख लोग वहाँ पर जो हलाक हुए हैं। और बाकायदा बरतानिया की सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट्स है जिसके बाद टोनी ब्लेयर ने पब्लिक में माफ़ी मांगी थी कि हमें दी गई इंटेलिजेंस गलत थी, जंग के हालात को मैं समझ नहीं सका, सद्दाम हुसैन को उठाने के लिए जंग में हम शामिल हुए और 8-10 लाख मुसलमान मारे गए। ये शख्स करेगा गज़ा की बहाली जिस पर खुशियाँ मना रहे हैं। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की और जनरल आसिम मुनीर, सब लोगों ने अपने पाँव पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी। मैं मान ही नहीं सकता ये अब इक़्तिदार में अरसा गुजार सकते हैं, इनका जाना लाजमी है।
اب یہ خود جائیں گے، عوام نکالے گی، کچھ ہفتے یا کچھ مہینے، یہ آپ کے سامنے وقت ضرور آئے گا، لیکن یہ میں آپ کو 78 سال کی تاریخ سے بتاتا ہوں۔ اس وقت تو نون لیگ کا کوئی وزیر جرت نہیں کر رہا اس بیانیے کو اٹھانے کی، صحافیوں میں بھی ایک وہ مبشر زیدی اور اقرار الحسن کے علاوہ کوئی سامنے نہیں آیا۔ یہ واردات دیکھیں 2019 میں جنرل باجوہ عمران خان پہ جو دباؤ ڈال کے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کرتا رہا، حامد میر سمیت سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں۔ عمران خان نے انکار کیا، 2019 میں نے اندازہ ہو چکا تھا عمران خان کے بارے میں کہ یہ نہیں مانے گا 7-8 مہینوں میں ہی، تو واردات شروع ہوئی۔ وہ تو کورونا آیا، پھر 2022 تک معاملہ چلا گیا، عدم اعتماد آئی کہ مسئلہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد نگران حکومت انوار اللہ کاکڑ کے بیانات دیکھیں، اسرائیل کے تمام ٹاؤٹ عدم اعتماد کے بعد پاکستان لائے گئے۔ وہ ساجد طارہ لایا، وہ پی ٹی وی کا اینکر اسرائیل کے دورے کرتے رہے، اسرائیل کی ابھی ایجنٹ شمع جنیجو آپ نے دیکھی، شہباز شریف کے وقت میں جس طرح شامل ہوئی، پھر وائٹ ہاؤس کے سارے دورے ہوئے، پھر شہباز شریف کی ابھی اسرائیلی یہودی کی امریکہ میں جو ٹاپ لیول کے ہیں صدر سے ملاقاتیں دیکھیں خفیہ، یہ فلسطین کا خون بیچ رہے ہیں، معدنیات بیچ رہے ہیں، جمہوریت آئین قانون کو ختم کر کے، معیشت کو تباہ و برباد کر کے، ڈالری جنگ لگا کے، اپنے شہریوں پر ڈرون حملے کر کے، آپریشن کر کے، پارلیمنٹ کو رسوا کر کے، اثاثے بیچ کے، اصل مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ خان کے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے۔ یہ عمران خان پہ جو ظلم ہوا، جو عمران خان حمود الرحمان کمیشن کا جو جنرل جیا کا ذکر کرتا رہا 1947 سے لے کے آج تک کے معاملات، وہ سارے اسرائیل کی طرف۔ یہ مرز وجود میں آنے والے دیکھیں، اس وقت امریکی صدر ٹرومین جو اسرائیل کا داؤد گرومن تھے، انہوں نے محمد علی جناح قائد اعظم کو خط لکھا تھا، قائد اعظم نے انکار کیا، پھر قائد اعظم کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کی، لیکن پھر بھی تاریخ میں کسی رہنما نے جرت نہیں کی وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ گورنر جنرل محمد، اس کے بارے میں 1951 میں جب وہ بنا، اس کی بد کرداری یہ تھی کہ وہ ایک ہی وقت میں ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسا شخص بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ جنرل ضیاء خان، اس کی یاشی بد کرداری حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اسرائیل کو وہ بھی تسلیم نہیں کر سکا۔ آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق منافق تھا، وضو کر حلف کر کے اٹھا کے نماز پڑھ کے وہ 3 مہینے کے لیے آیا اور 11 سال بیٹھا رہا، ظلم فستائیت بھی کرتا رہا، اسرائیل کو تسلیم وہ بھی نہیں کر سکا۔ جنرل مشرف روشن خیال تھا، اسرائیل کے خفیہ ملاقاتیں بھی کرتا، لابنگ بھی کرتا، لیکن اس کی بھی جرت نہیں پبلک میں اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اور جنرل باجوہ نے باقاعدہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے تھے، یہاں دورے کروائے جاتے تھے صحافیوں سے، علماء سے، انفلوئنسر سے، عمران خان پہ دباؤ ڈالتا تھا، لیکن جرت نہیں کر سکا پبلکلی اسرائیل کے بارے میں ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ یہ جرت کی ہے جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف نے 78 سال کی تاریخ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ اسی لیے پچھلے 3 سال میں ظلم اور فسطائیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹے، بربریت کی انتہا ہوئی، کیونکہ اصل مدعا ہے گریٹر اسرائیل۔ اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں، یہ طاقتور منصوبہ ہے بیت المقدس قبلہ اولوں کو دینا، دنیا کے ورلڈ آرڈر کا نظام ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ حق پہ کھڑے رہنا کتنا مشکل ہے، جب عمران خان کہتا ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو وہ ایک جملے میں سب بیان کرتا ہے کہ یزید کی 3 بر اعظموں پر حکومت تھی، کوئی مسلمان رہنما، قاضی، فوجی، کوئی اس کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہی نظام آج ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، یورپی یونین، عرب دنیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جرت نہیں کرتے اسرائیل کے بارے میں ایک لفظ کے، گریٹر اسرائیل کے بارے میں رکاوٹ ڈالیں۔ اصل واردات دیکھیں جنرل باجوہ کے دور میں عمران خان پر شروع ہو چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا عمران خان عوامی قد کا بہت بڑا لیڈر ہے، انٹرنیشنل دنیا سے مانتی ہے، ایک بار یہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا پھر ہم اسے یہودی ایجنٹ ثابت کریں گے، اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے، اس پہ مقدمات ڈالیں گے، قوم اس کی دشمن بن جائے گی، ہمارا کام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی تدبیریں، ان کے چہروں سے نقاب اترے اور یہ کھل کر اسرائیل کی طرفداری میں نہ صرف آئے بلکہ فرنٹ رنر ہو کے اسرائیل کی کمپین دنیا بھر میں لابنگ کرتے رہے۔ اور وہ مرد کلندر جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کو ڈٹ کے اپنی قربانی بھی دے دی، اپنے خاندان کی قربانی بھی دے دی، اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی بھی دے دی، اپنے 28 سال کی بنائی ہوئی محنت سے 6ٹھی لارجسٹ دنیا کی پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی قربان کر دی، اپنے بیوی بھانجے گھر پر سب کچھ قربان کر دیا، صرف اس حق پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، عاصم منیر کو بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ اتنا مشکل کام کہ یہ 58 اسلامی ممالک دیکھیں، تیل اور سونے اور جواہرات اور بڑی بڑی سلطنتیں، اور یہاں پاکستان دنیا کا 5واں لارجسٹ ملک، واحد اسلامی طاقت، 78 سال سے ایک ہی مسئلہ تھا اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اور یہ صرف گولان کی پہاڑیوں سے سنائی تک، مشرقی یروشلم تک، ویسٹ بینک تک، یہ ایک جائز سرزمین کا، بیت المقدس کا قبضہ نہیں ہے۔ آپ اسرائیل کے وزراء کے بیانات پڑھیں، اقوام متحدہ میں ان کا نقشہ دیکھیں گریٹر اسرائیل کا، ان کی راہ میں جو رکاوٹ تھی، شام تھا بہت بڑی رکاوٹ تھی، ٹرمپ نے ابھی خود طیب اردگان کو ساتھ بٹھا کے کہا کہ اس سے ہم نے بشار الاسد کی حکومت گرائی۔ اب احمد الشرع آیا، سارا کچھ ٹھیک۔ اسرائیل نے جو حملے، وہ لبنان کی تو فوج اتنی نہیں ہے، وہاں تو مزاحمتی گروپ انہوں نے کمزور کر دی۔ ایران ایک بڑی طاقت تھی، 13 دن اس کے ساتھ جنگ کی، شدید نقصان ان کا ہوا، شہادتیں ہوئی، وہ سب آپ کے سامنے۔ لیکن یہ باقی اسلامی 58 بہنیں اسرائیل کے سامنے، ٹرمپ کے سامنے لیٹ گئیں۔ اور پاکستان میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، 17 نشستوں کی حکومت کو بچانے کے لیے شہباز شریف،
آپ کو پتہ ہے جس دن وزیر اعظم بن رہا تھا اس دن جیل جا رہا تھا. آرمی چیف کے پاس اب 50 دن ٹوٹل رہ گئے ہیں مدت ملازمت. ڈوبتے ہوئے اقتدار کو بچانا کیسے ہے؟ اور وہ مرد کلندر اس کی ایک ایک پوشن کو عمران خان کی درست، ایک ایک بات جو عمران خان نے آپ کو بتائی تھی. اس نے کہا تھا میں جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیتوں گا، آپ کے سامنے کلین سویپ کیا. اس نے کہا میری حکومت گرانے کے بعد یہ روس سے تیل خریدیں گے ہی نہیں، کشمیریوں کا برا حال کریں گے. آرٹیکل 370 لگا ہوا ہے، کشمیر کا حال دیکھ لیں، آزاد کشمیر ہندوستان کی طرح بلیک آؤٹ ہوا ہے. اس نے کہا تھا یہ اپنے اثاثے بیچیں گے. انہوں نے دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ایٹمی ہتھیار پلیٹ میں رکھ کے دیے. عمران خان نے کہا یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. دیکھ لیں خان کی حکومت گرا کے آج آپ کے سامنے آن ریکارڈ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان سے پہلے تو ایمل قاسی کے وکیل نے کہا تھا نا کہ ڈالروں کے لیے ماں بیچ دیتے ہیں، یہاں یہ ایمان بیچ رہے ہیں. عمران خان نے کہا تھا یہ امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کریں گے. اور آپ دیکھیں بگرام ایئر بیس امریکی بحری بیڑے جو مشقوں کے نام پر کراچی پہنچے، وہ فوجی بھی آ جائیں گے اسی طرح. بگرام ایئر بیس کے نیچے ٹنل والا معاملہ دیکھ لیں، وہ سارے کا سارا جو وسائل عمران خان بات کرتا ہے معدنیات بیچنے کی، بالکل اسی طرح ملٹری آپریشن کر کے. بگرام ایئر بیس کے نیچے بھی اوپر آپریشن ہو رہا تھا، نیچے امریکہ کی ایمبیسی کے تھرو بگرام ایئر بیس سے سارے معدنیات وسائل ان کے رہنما آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ سارا معاملہ چلتا رہا. اب ٹرمپ کو وہ اسی لیے ضرورت ہے کہ ایک تو چین کو روکنا ہے، باقی وہ اسی طرح کی معدنیات پاکستان میں لانی. یہ سب کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا. اس مرد کلندر نے جسے آپ مرشد کہتے ہیں، اس کی وجہ ہے وہ جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس ویلاگ میں نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں، علماء، پاکستان کی عوام جس میں فوجی، پولیس، سب کے سب لوگ ہیں. میں کچھ بڑی اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ لوگ عمران خان کو نہیں پسند کرتے، 100 دفعہ نہ کریں. سیاسی اختلاف کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بے شک کریں. تحریک انصاف کو نہیں پسند کرتے، نہ کریں. آپ کے جتنے مرضی اختلافات رکھیں اپنے پاس، بالکل آپ کا جائز ہے. جو آپ کرتے ہیں کرتے رہیں. یہ صحافیوں کو بھی یہ جو لکھ رہے ہیں نا بہت ساری چیزیں، میری آج بھی یقین کریں فلسطینی دوستوں سے گفتگو ہے. اب وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال کے بات کر سکتے ہم. اس کا لب لباب کیا ہے؟ فلسطین کوئی سیاسی تنازع نہیں ہے، یہ عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے. یہ مذہبی حیثیت کو سمجھے. بیت المقدس قبلہ اول، مسجد اقصی پہلا قبلہ، خانہ کعبہ پہلا ہمارا. مسلمان اس کی طرف نماز اس طرف رک کر کے پڑھتے تھے. اللہ نے خانہ کعبہ کیا تو اس کے بعد یہ اس کا تقدس اور عظمت یہ ہمیشہ قائم رہے گی. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لایا گیا. وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی گئی. قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے. سورہ اسراء کی آپ آیت دیکھیں، اللہ نے مسجد اقصی کو اس کے ارد گرد کے علاقے کو صاحب ببرکت قرار دیا ہے. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. مسجد اقصی، فلسطین کی حفاظت جو ہے پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ اسلام کے ابتدائی دور میں 13 سال قبلہ رہا ہے. مقدس مسجد کہا جاتا ہے. مسجد نبوی ہیں اور خانہ کعبہ اور یہ ہیں. آپ سورہ اسرائیل کی پہلی آیت پڑھیں، 3 مساجد کے لیے سفر کرنا افضل قرار دیا: مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسجد اقصی. اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور یہ مطلب یہ آپ کا دینی فریضہ ہے. یہ خاموشی جائز نہیں ہے، ورنہ آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مظلوموں کی مدد نہیں کریں گے. قیامت والے دن اللہ نے آپ سے ڈائریکٹ پوچھنا ہے. اس وقت کوئی عاصم منی، شہباز شریف، زرداری، عمران خان آپ کو نہیں بچائے گا. وہاں یہ آپ کا اور اللہ کا براہ راست معاملہ ہوگا، جس سے جتنی مرضی زندگی جی لیں آپ. آج غیر مسلم حمایت کر رہے ہیں، ہر ذی شعور. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، بابا گرو نانک صاحب سکھوں کے بڑے عظیم رہنما، انہوں نے ان سے کسی غیر مسلم شخص تھا شاید، اس نے پوچھا تھا، واقعہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ نظریہ حسینیت کے بارے میں بتائیں. وہ ظاہر ہے اس کی عقل کے مطابق ہی بابا جی نے بتانا تھا. انہوں نے کہا کیا تم اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ میرا کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی ضمیر اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، میں سوچ ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا یہ بس ضمیر جب تمہیں بتا دے کہ یہ بات غلط ہے. تو مسجد اقصی قبلہ اول فلسطینیوں کے ساتھ مظالم پہ یہ غیر مسلم کھڑے ہیں ساتھ. یہ جو 2 ریاستی حل پہ یہ آپ کو دلائل منافقت اور دوغلا پن، مفاد پرستی کہہ رہے ہیں. 2 ریاستی حل عمران خان نے جو کہا تھا، یہ چونکہ بددیانت لوگ ہیں. 2 ریاستی حل اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی موجود ہے. 1967 سے پہلے مسجد اقصی، جس میں پورا مشرقی یروشلم فلسطینی اور اردنی انتظام میں تھا. اس وقت 1948 میں جب اسرائیل کی جنگ ہوئی، مشرقی یروشلم جہاں یہ مسجد اقصی ہے وہ اردن کے کنٹرول میں چلا گیا تھا. اسرائیل نے پھر 1967 کے بعد مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا، جہاں بین الاقوامی طور پر سے آج بھی غیر قانونی قبضہ مانا جاتا ہے. اسرائیل نے وہاں سے دارالحکومت بنایا اور مسجد اقصی جو وہ اسرائیلی فوجی کنٹرول میں چلی گئی. مسلمانوں کا داخلہ وہاں آپ کو پتہ ہے، پابندیاں آپ جا کے دکھائی ذرا. تو جو لوگ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کا انجام تو ضرور ہوگا. عمران خان نے 1967 سے پہلے کی بات کی ہے، ذرا پڑھیں اس کو. یہ لوگ جو منافقت کر رہے ہیں اس وقت، یہ قبلہ اول کے ساتھ غداری ہے. یہ جس طرح انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ میں جا کے تسلیم کیا تھا، بعد میں دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا مصری فوجی کے ہاتھوں. شاہ حسین اردن نے 1994 میں اسرائیل کے ساتھ ایسی امن معاہدہ کیا تھا. وہاں جو حالات بنے، پھر بریگیڈیئر ضیاء الحق کو جا کے وہاں 27,000 فلسطینی مارنے پڑے. آج بھی جو ابراہم اکارڈ ہے وہ بھی اس پہ بھی عوام شدید نفرت کرتی ہے. یاسر عرفات نے کی آخری وقت میں، اسرائیل کو بالواسطہ تسلیم کیا ہوا تھا. اس کا انجام دیکھیں کیا ہوا، بڑے پراسرار طریقے سے. تو جو غداری کرتے ہیں قوم کے، ان کا انجام تو لمبا ہے، لیکن یہ وقت ان کا زیادہ نہیں رہے گا.
ابھی پاکستان میں سیاسی اعتبار سے بھی قومی اسمبلی کے باہر اڈیالہ جیل کے باہر قومی اسمبلی کی اجلاس شروع ہوا ہے. اسرائیل کی جانوں کو غدار کے نعرے بھی لگے ہیں. آج عوامی اسمبلی میں آج قرارداد بھی اسرائیل کے خلاف پیش ہوئی ہے. شمع جنیجو کے معاملے پر یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں، وضاحت کرے حکومت. اور محمود اچکزئی نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت کی ہے کہ جمہوری معاہدے پر دستخط کریں. عمران خان سے سائن میں کروا کے دکھاؤں گا. تمام سیاسی جماعتیں جڑیں اس نظام کو ہٹانے کے لیے. کشمیر کی صورتحال اس وقت بہت خطرناک ہے. وہاں کنٹینر جو لگائے گئے تھے وہ اس وقت دریائے نیلم میں تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس وقت جو وادی نیلم میں وہاں متاثرین کی تعداد اپر اڈا پہ پہنچی ہے. اور انٹری پوائنٹس ہیں وہاں کوٹلی کے لوگ ہیں، اس میں 10 بجے وہ نکلیں گے، پھر آزاد پتن کی طرف جائیں گے. وہاں ان کا پورا پلان ایک آیا ہوا، کوہالہ انٹری پوائنٹ کی طرف، پونچھ سیکٹر راولہ کوٹ کے لوگ، پھر وہاں یہ اپنا اصل پورا منصوبہ دیں گے. مظفر آباد ہے، وادی نیلم ہے، وہاں کے لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. تو آج ان کا بہت بڑا پلان ہے. امن و امان کے اعتبار سے بڑا خطرناک معاملہ ہے. اب دیکھیں اللہ کرے کس طرف یہ آتا ہے. کوئٹہ میں بھی حالات اسی طرح شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. اور عدلیہ کی جو خبر وہ جسٹس طارق جہانگیری کو ابھی ملا تو ہے انصاف، لیکن 18 اکتوبر کو جو اصل اجلاس ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں پتہ چلے گا، فیصلہ ہوگا. جسٹس ڈوگر کے سر سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے پیچھے. ایک تو بڑے کمزور فیصلے ہیں، دفاع نہیں ہو رہا. دوسرا کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی شاید ڈوگر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں ابھی فی الحال تو ان کی کام کا ہے. اب پاکستان کی قوم کیا کرے گی؟ دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں اب یہ سب کا امتحان ہے، اور ایمان کا امتحان ہے. یہ عمران خان کا امتحان نہیں ہے. عمران خان اپنا امتحان دے رہے ہیں، آپ نے اپنا دینا ہے. اب یہ ہمارا امتحان ہے ہم سب لوگوں کا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں، کم از کم اس زندگی میں تو نہیں کریں گے. کم از کم جیتے جی تو یہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے. یہ اخلاقی آپ کو پتہ ہے، قانونی، آئینی، دینی فریضہ ہے. یہ جو حکومت نے بلنڈر کر دیا ہے بہت بڑا. بلنڈر تو خیر نہیں تھا، پورا ایک پلان تھا. اس میں چل اگلے ویلاگ میں تفصیل کروں، ویڈیو بہت لمبی ہوگی. اتنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.